मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो, हमारी क्रिकेट टीम थी, उसका नाम था फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब। हमारी टीम थी, बचपन में मैं ओपनर जाया करता था और चौके छक्के भी लगाया दिया करता था, कभी कभार, ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे भेजते थे जब चौके छक्के लगाने होते थे। बयान में भी लोग कहते हैं आप चौके छक्के लगा रहे होते हो। खैर, तो हम चूंकि बच्चे थे, फ्रेंड्स क्रिकेट के लिए अब क्लब हमारी टीम का नाम था, और हमारा मुकाबला होता था मैच्योर लोगों से, क्योंकि हमारे मोहल्ले में सबसे जूनियर टीम हमारी थी। मैट्रिक के बच्चे थे उसमें, 8, 9वीं और मैट्रिक के, और जो हमारा मुकाबला होता था वो सारे बड़े बड़े थे, तो इसलिए हम हार ही रहे थे मुसलसल। अब क्रिकेट में आपको पता है टिशनबाजियां बहुत होती हैं। टिशनबाजियां पता है ना, ऐसे जैसे पहले हारेंगे, फिर उसके 6-6 महीने तक तबसरे चलेंगे बिला वजह के, क्यों हारे, असल में उसको यहां थोड़ा सा, जो विकेट कीपर है उसको थोड़ा सा यूं कर दो, वो थोड़ा सा कंफ्यूज था, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में महसूस हो रहा था। ऐसे बेकार किस्म के टीवी पे, अबे गेंद बल्ला है, उठा के लग गया, नहीं लगा, इतना ज्यादा उसको बैट के वैल्यू देना, इसलिए पाकिस्तान हारता है। मुझे गम नहीं होता, लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, हाय 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 हार गया। अभी हम अमेरिका में थे, जो हमारे ड्राइवर मुझे मिशिगन से लेके जा रहे थे, 5 घंटे की ड्राइव थी। एक स्टेट है अमेरिका की मिशिगन, वहां से वो कौन सी स्टेट थी, शिकागो, 4-5 घंटे की ड्राइव जा रहे हैं, और क्रिकेट लगाया हुआ उन्होंने। और पाकिस्तान आखिरी बॉल है, आखिरी ओवर चल रहा है, हार रहा है, बहुत टेंशन। मैंने कहा भाई तू गाड़ी ना ठोक देना कहीं यार। मैंने कहा हमें तो पहले से पता था हार रहा है। कह रहे आपको कैसे पता? मैंने कहा पता है, सबको पता है कि क्या होगा, इसमें कौन सी टेंशन की बात है। कह रहे नहीं, आखिरी ओवर है, जीतने का पूरा चांस है। तो मैंने कहा भाई पहले से फर्ज कर लो हार जाएगा, लिहाजा टेंशन नहीं होगी, क्यों फर्ज करके बैठे हो कि जीत जाएगा। अब वो पठान थे हमारे दोस्त, ड्राइविंग कर रहे हैं, पेशावर सवात के थे, यू जा रहे हैं, कह रहे स्ट्रेस हो रही है मुझे मुफ्ती साहब। वो बाहर गया, फिर ना पता नहीं आउट हो गया क्या हो गया, और ऐसे यूं ना, हाँ मुफ्ती साहब हार गया पाकिस्तान। मैंने कहा यार मुझे शिकागो पहुंचा दे, मेरी वहां से फ्लाइट है। मैंने कहा देखो, जंग में हारा है या जीता है? कह रहे जंग में जीता है। बस जो जंग में जीतते हैं वो खेल के मैदानों में हार जाएं। कोई देखो, मोदी, मैं जब भी इंडिया के खिलाफ बात करता हूं, इंडिया मुराद नहीं होता, मोदी सरकार। इंडिया तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां उर्दू बोलने वाले हैं, हिंदी उर्दू एक ही जबान है, बहुत सी चीजों में कल्चर सेम है। 2010-11 तक वहां की जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान से दोस्ती की कायल थी, दोनों मुल्कों के वीजे मिल रहे थे, दोनों मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की कर रहे थे, समझौता एक्सप्रेस चलाई जा रही थी। ये तो मोदी ने आके बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो हिंदुस्तान के अवाम को, अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी को हटाओ, किसी इंसान के बच्चे को लेकर आओ, इस सही आदमी को लेकर आओ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो, इंडियन फिल्मों में इंडिया बहुत अच्छी फाइट करता है, अल्लाह माफ फरमाए, कुछ फिल्में मैंने भी बचपन में देखी, अल्लाह माफ फरमाए, तौबा कर लिए। तो हम पाकिस्तानी फिल्म जब देखते थे तो उसमें जो मुक्का लगाता था ना हीरो, हमें नजर आ रहा होता 6 फुट दूर से जा रहा है वो मुक्का, भिजन की आवाज ऐसे आ रही जैसे एटमी धमाका किया है, और हीरो ने जिसको मुक्का मारा है नहीं, यहां से घुमाया है, और वो हबीब बैंक की बिल्डिंग से उड़ता हुआ जाके क्रॉस करके गिर रहा है। ये फिल्मों का हाल था हमारी। तो ये फिल्मों की फाइट है, समझ रहे हो? इंडियन फिल्मों की फाइट ऐसी नहीं है। इंडियन फिल्मों में ऐसा लगता है कि लग गया है नाक पे, और वो डिजन की आवाज नहीं आएगी, थोड़ी सी उन्होंने उतनी रखी हुई जितनी नाक पे लगने से आनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई फिल्मी दुनिया के वो हीरो हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। रियल लाइफ में उस तरह लड़े, रियल लाइफ में जब हमारा फौजी मोदी के किसी बंदे को मुक्का मारेगा तो नाक फोड़ देगा, और वही धमाके की आवाज आएगी जो फिल्मों में आया करती थी, सच्ची मुच्ची में आएगी वो। तो हारने दो, क्रिकेट के मैचों में कुछ नहीं होता मेरे भाई। कौमों की तकदीरें क्रिकेट के मैचों से नहीं बनती, मैदाने जंग में बनती हैं। हमारे फौजी के पास जज्बा है कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क मुसलमानों का है, लड़ किसके लिए रहे हैं? अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास क्या जज्बा है?
آپ میڈیا پہ دیکھ لو, ہمارے فوجی کی لاش جب گھر میں آتی ہے تو اس کی ماں کا بیان سنا کرو, کہتی مجھے فخر ہے میرے بیٹے نے اللہ کے لیے جان دی ہے. ان کے فوجی کی لاش جب گھر میں جاتی ہے ان کی ماؤں کا چیخنا سنا کرو, وہ کہتے ہیں مودی نے مروا دیا. تو اس لیے وہ دوبارہ میں ان بھائی سے جو ان کا نام بھی مجھے یاد ہے یار, شاہد نام تھا, شاید شاہد یا عزیز نام تھا, وہ نہیں جو ولاگ میں بھی مچھلی بنا رہے تھے. ابے جو ولاگ میں نے مچھلی پکڑی تھی پھر وہ پکا رہے تھے, عزیز نام تھا, جو بھی تھا بہرحال. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی چھوڑ دو کیا ہے مسئلہ ہے, لیکن خیر ایسے جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں میچ دیکھ دیکھ کے, ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں پاگل. کم چیزیں پہلے ڈپریشن کے لیے, جیت گیا ہے تو ٹھیک ہے خوشی منا لو, چلو جیت گیا, ہار گیا تو بولو کوئی ایسی بات. یار واقعات یاد آتے ہیں نا, ٹینشن دور کرنے کے نا کچھ ٹیکنیکل طریقے ہیں, وہ ٹیکنیکل طریقے اختیار کیا کرو. میں اکثر بتاتا ہوں نا, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے ایک بندے کا قرضہ دینا ہے, بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا ٹینشن تو پارسل کر دے, آپ کے کندھے پہ بہت بوجھ ہو, 10 کلو کی بوری رکھی ہوئی ہو, آپ ٹینشن میں ہو, بوری کسی اور کے سر پہ رکھ دو گے تو آپ کی ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. کہہ رہا میں بہت ٹینشن میں ہوں, میرے اوپر اتنا قرضہ اتنا قرضہ اتنا. اصل وہ مجھ سے پیسے مانگنے آئے ہوئے تھے, پہلے ادھر ادھر سے قرضے لے کے نا کاروبار کے لیے لوگ ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں, جیب میں دھیلا نہیں ہے اور شاہد انور کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے کروڑ پتی بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ان کو. تو پھر کیا کرتے ہیں, غریبوں کو اس نے اتنی گالیاں دی ہے نا کہ یہ جا رہے ہوتے ہیں ٹینشن میں, اب جیب میں دھیلا ہے نہیں. پھر غفار سے 10 لاکھ روپے پکڑے, جمشید سے 20 لاکھ روپے پڑے, وسیم سے اتنے لاکھ روپے پکڑے. بھائی شریعت کہتی ہے کاروبار کرو, اچھی بات ہے, نہیں ہو رہا تو صبر کرو یار. اللہ کسی کو بہت مال و دولت دے گا, کسی کو غریب رکھے گا. یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کو چاہتا ہے اللہ روزی کے دروازے کھول دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. صبر کرو. نہ صبر نہیں ہے. وہ شاہد انور کی گاڑیاں دیکھ دیکھ کے, بنگلے دیکھ دیکھ کے, میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو, میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہو, ہے نہیں. دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. تو وہ کیا کرتے ہیں, ادھر سے جمشید کو بیوقوف بنا کے 10 لاکھ روپے. ایک بیوقوف بنانے کا طریقہ مارکیٹ میں زبردست آیا ہے. سوال پیدا, جمشید نے 10 لاکھ دے کیوں دیے؟ تو میں بتاتا ہوں کیوں دیے. ہوتا یہ ہے, یہ لوگ ڈرامے باز کیا کرتے ہیں, میرے پاس کیسز آئے ہیں, ہوائی بات نہیں کر رہا, فرضی باتیں نہیں ہیں. یہ ڈرامے باز کیا کرتے ہیں, رفیع بھائی سے رابطہ کیا. اب رفیع بھائی کی چکی کے آٹا چل رہا ہے, میں نے کوئی کمیشن نہیں کھایا ہوا ان کا جو ان کی چکی کے آٹے کی بتا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. چکی کا آٹا چل رہا ہے, چلتا ہوا بزنس ہے, زبردست آٹا ماٹا بہترین. رفیع بھائی سے رابطہ کیا. رفیع بھائی ایک جمشید ہے, وہ آئے گا یہ چکی دیکھنے کے لیے, اس کو بول دینا یہ کاروبار میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کچھ کھانچا بھی پیسے بھی پکڑا دیے. جو بھی آئے بولنا ہاں بھائی اس کا ہے. اب 2-4 بندے آئے, انہوں نے دیکھا یار اس کا تو چلتا ہوا بزنس ہے, آٹا اس کا اتنا دنیا میں جا رہا ہے. اس طرح بیوقوف بنایا لوگوں کو. دوسروں کا کاروبار کس کے نام پہ شو کیا, اپنے نام پہ. اچھا, ادھر جمشید سے لیے 10 لاکھ اور اگلے مہینے جمشید کو پروفٹ دے دیا 1 لاکھ. جمشید کی تو سبحان اللہ یار, 10 لاکھ پہ ہر مہینے کیا مل رہا ہے, 1 لاکھ. 10 مہینوں میں تو یہ فوراً ریکوری, یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے فراڈ. ادھر وسیم کو بولا ابے ادھر آ, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, جمشید سے جا کے پوچھ, 10 لاکھ لیے تھے, ہر مہینے 1 لاکھ پروفٹ دے رہا ہوں اس کو. وسیم نے کچھ کہے بغیر ہی 20 لاکھ پکڑا دیے کہ اس کو 1 لاکھ دے رہا ہے تو میرے کتنے ہوں گے, 2 لاکھ. 2-3 بندوں کو دیے. اب محلے والے خود ہی آئیں گے آپ کے پاس. اب آپ نے تھوڑے سے نخرے دکھانے ہیں. کیا دکھانے, نخرے. اب آئے گا غفار, یار سنا ہے آج کل بڑا پروفٹ ہے, تیرے چکی کے آٹے چل رہے ہیں. اور صرف ایک بزنس تھوڑی, جوتوں کی دکان میں جا کے اس کو بولا, بندہ آئے گا اس کو بول دینا میرا ہے. کس کا بزنس ہے, میرا بزنس, اپنا نہیں ہے, میرا ہے, اس کے پیسے لے لے تو اتنے. اب 2 بندوں کو تو آپ نے بیوقوف بنایا, باقی خود بیوقوف بننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. غفار صاحب آئیں گے, یار سنا ہے تو جمشید کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہے. اب میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے بھائی, میرا چلتا ہوا بزنس ہے, بس کر یار, کسی اور کے پاس پیسے لگا یار, انویسٹر کی بھی کمی نہیں ہے اور میرے پاس جو ہے وہ پیسوں کی کمی نہیں ہے. یار لگا لے یار, بھائی بندی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار. یار ایک تو تم لوگوں نے تنگ بہت کیا ہوا ہے یار,
یار میں اتنے پیسے کدھر کھپاؤں گا, مجھے ضرورت نہیں ہے. اندر اندر تو لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ لا اپنے جیسے 6 بے وقوف اور لے آ. اندر اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ صحیح بزنس. مزاربت میں یہی تو ہوا ہے جو مزاربت اسکینڈل چلا تھا. جو مزاربت اسکینڈل چلا تھا نا, اس میں نے بولا تھا یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایک تو یہ مفتی ہے نہیں, اور یہ مولویوں کو بھی الو بنا رہا ہے, عام لوگوں کو بھی. اور دیکھنا آخر میں کروڑوں روپے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہوگا. یہ وہی ہوا. لیکن ہماری قوم کا دماغ خراب ہے, اب بھی اس کو فیور کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اصل میں ایجنسیوں نے جب دیکھا نا اتنا پیسہ آ گیا ہے تو پھر ایجنسیوں کو اچھا نہیں لگا. اپنی بے وقوفی کسی اور پہ ڈالو تو پھر غفار آئے گا یار 10 میری طرف سے لے لے, پھر ستار آئے گا یار 15, ایک دن ریاض ملک آ جائے گا. ملک ریاض ہے, ریاض ملک ریاض آئے گا, بولے گا میں بے وقوف ہوں, بحریہ ٹاؤن بنا کے بیٹھا ہوں. خیر وہ نہیں آئے گا, وہ خود کھیڑو ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کو پتا ہے کیسے لوگ چونا لگاتے ہیں. لیکن بے وقوف لوگ دنیا میں بہت ہیں. ایک ایک کر کے آئیں گے, پیسے پھینک کے جائیں گے. اس کے بعد جب آپ کے پاس ایک اچھا خاصا اماؤنٹ جمع ہوا, 2 اس کو پکڑا, ایک اس کو پکڑا, اس کے بعد پھر آپ مارکیٹ سے شارٹ. پیسہ تو آپ نے کہیں باہر منتقل کر دیا ہنڈی منڈی کے ذریعے. اس کے بعد پھر آپ روتے پھرو گے. اگر یہی رہنا ہے یا تو باہر بھاگ جاؤ, اور اگر یہی رہنا ہے باہر نہیں جانا تو آپ روتے پھرو گے. پھر آپ کبھی فلاں مفتی کے پاس, یار میرا اتنا قرضہ چڑھ گیا میرے اوپر, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس, خود چڑھایا ہے اور ابھی بھی کھا رہا ہے. کچھ لوگوں پہ تو سچی مچھی کا قرضہ چڑھا ہوتا ہے, لیکن میجورٹی ایسے ہی ڈرامے کر رہی ہوتی. تو جو اس طرح قرضہ کھا کے آتے ہیں نا میرے پاس, کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں لیکن ہوس کے مریض ہوتے ہیں. ڈرامے نہیں کیے ہوتے لیکن ہوس کا مطلب کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے پکڑ کے بزنس میں لگا دیا اور لاس کر دیا. پھر وہ آتے ہیں بھائی اتنا میں نے کاروبار میں پیسہ لگا دیا, میرا نقصان ہو گیا, مفتی صاحب کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے گا. تو میں کہتا ہوں تیرا فائدہ ہوتا تو میرے ساتھ تعاون کرتا, تو کیا خیال ہے؟ پھر کہتا میرا دماغ ہے بھائی, پیسہ لے کے لگایا, نوٹ چھاپے, حماقت کی سزا مجھے دینے آ رہا ہے. جب تجھے کچھ تجربہ ہے نہیں, لوگوں کا پیسہ ٹھوک دیا تو نے, اس حماقت کی سزا کی تلافی حماقتیں تو کرے, تلافی کون کرے؟ زکوٰۃ صدقے کے پیسوں سے, وہ لوگوں کی امانتوں سے یا اپنے پیسوں سے. میں نے کہا بھائی لوگ ہمیں اس لیے امانتیں نہیں دیتے کہ تم جیسے بے وقوفوں کے ساتھ ہم کیا کریں, تعاون. میرا اعلان یاد رکھو, کس کی نے بھی کاروبار کے نام پہ قرضہ لے کے ڈبویا ہے, نہ میری فاؤنڈیشن اس کے ساتھ مدد کرے گی, نہ میں کوئی زکوٰۃ صدقے کے نام پہ لوگوں کی امانت اس کو دوں گا. بھوک سے مر رہا ہو مر جائے, ہاں بالکل مرنے لگے گا تو 2 نوالے ڈال دوں گا, زندہ رہ جائے بس. وہ تو اپنے خرچے پہ بھی کر لیتا ہے. تو مرنے لگے تو بتا دینا بھائی. ہوس ہے, نوٹ چھاپنے کا شوق ہوتا ہے, کروڑوں روپے کے قرضے میں ڈوب جاتے ہیں, پھر بھیک مانگتے پھرتے ہیں. اور یہ ایک ذہن میں رکھو, ایسے لوگ بھیک لے کے بھی اس کو بھی کاروبار میں لگاتے ہیں, وہ بھی گھر پہ نہیں خرچ کریں گے. دیکھو ہمارے تجربوں سے فائدہ اٹھا لو. ہم نے اسی ملک میں انہی لوگوں میں زندگی گزاری ہے. پیسوں کے نام پہ کسی کے 2 آنسو دیکھ کے مت پھسل جایا کرو, بہت فراڈ ہوتا ہے. تمہاری جیب میں جب پیسے نہیں ہیں تو تم دوسروں سے قرضہ لے کے کیوں کاروبار کر رہے ہو؟ یا تو تمہارے باپ دادا کو کوئی صدیوں سے بزنس چلا آ رہا ہو نا, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل آدمی کچھ بھی نہیں ہے, قرضے لے کے لوگوں کے پیسے ڈبو رہا ہے بیٹھ کے. روکھی سوکھی کھاؤ, 2 ٹائم کی سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے کھایا کرو, خوش ہوا کرو. لوگ کہتے ہیں کہنا آسان ہے, عمل مشکل ہے. مشکل عمل ہے 3 دن تک, چوتھے دن عادت پڑ جائے گی. روزہ رکھنا 3 دن مشکل ہوتا ہے, چوتھے دن یوز ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ رہے ہو؟ حاضر روزے میں تو بھوکا پیاسا رہتا ہے, یا تو پھر بھی کوئی آپ کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. تو انسان کو اللہ نے باڈی میں بڑی لچک رکھی ہے, جس چیز کا عادی بنائے بن جاتا ہے عادی. تو اس لیے غربت کا بھی عادی بنے گا, 3 دن 4 دن 1 مہینہ, اس کے بعد عادی ہو جائے گا. ایک آدمی گیا نا, غریب آدمی نجومی کے پاس, کہا یار میرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتاؤ کیا ہونے والا ہے. اس نے کہا کہ تو 10 سال تک مزید غریب رہے گا. یہ خوش ہو گیا, کہہ رہے اس کے بعد, کہہ رہے پھر تجھے غربت کی عادت پڑ جائے گی, پھر تجھے غریب رہنے کی یعنی ٹینشن ختم ہو جائے گی تیری. تو خیر ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. عاملوں کی تو میں نے ٹھکائی لگا دی, الحمدللہ.
تو ان کے مزے ہیں, جھوٹ بولتے رہو, پیسے چھاپتے رہو. جو عامل پیسے نہیں لیتے وہ بھی بڑے فراڈی ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ان کو ہدیے ودیے اتنے مل جاتے ہیں, ان کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو ہاں ایک بات یاد رکھو, کچھ بزرگ ایسے ہیں جو اللہ والے بزرگ ہیں, وہ عامل نہیں ہیں. دیکھو کرامت ایک چیز ہے جس کا یہ ملحد لوگ, ایتھیس لوگ انکار کرتے ہیں, جبکہ اس کا وجود اہل اللہ سے کرامت کے صدور کا وجود قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. پچھلی امتوں میں بزرگوں کے ہاتھوں پہ کرامتیں ہوئی ہیں, حالانکہ وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے, کوئی سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے. آپ مجھے بتاؤ سلیمان علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے, عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا ہے؟ جب ان پیغمبروں کی امتیوں میں کرامتیں ہو سکتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کرامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو کچھ ہمارے اکابر بزرگان دین ایسے گزرے جو عامل نہیں تھے, لیکن ان کی عبادت, ان کا تقوی ایسا تھا کہ اگر کسی کو کچھ بھی انہوں نے دم کر دیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی قرآنی آیات لکھ کے دے دی ان کو پرچی پہ, وہ ٹھیک ہو گیا. جیسے مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے جب عاملوں کے خلاف بولنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا مفتی محمد موسیٰ روحانی بازی جو پنجاب کے بڑے بزرگ تھے وہ بھی تو تعویذ دے دیا کرتے تھے اور بندے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے, تو کیا آپ ان کو بھی فراڈی کہہ رہے ہو؟ معاذ اللہ, اللہ میرے منہ میں وہ زبان نہ رکھے کہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی بے ادبیاں گستاخیاں کروں. میں نے اس وقت یہ بیان کیا تھا, مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ مفتی عبد الرحیم صاحب گواہ ہیں اس کے, بڑے سے بڑے کیس ہوتے تھے. مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تعویذ دیتے تھے, جائز تعویذ. اہل حدیث تو ہر تعویذ کو شرک بولتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر تعویذ کا مضمون شرکیہ نہیں ہے تو کہاں سے شرک؟ ایک تعویذ میں یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا ان کا کیس. یہ تو ہمارے جو استاذ ہیں عینی شاہد ہیں. تو میں نے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ وہ عامل نہیں تھے, یہ ان کی کرامت تھی, کرامت. تو ان کے بیٹے جامعۃ الرشید میں آئے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد عامل نہیں تھے اور یہ کوئی علوم نہیں تھے, یہ ان کی کرامت تھی. اللہ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو اللہ اس قسم کو پورا کر کے چھوڑتا ہے. تو نیک لوگ کبھی بھی, یہ تو کچھ لوگوں نے ایسا امیج بنایا ہوا ہے کہ بزرگ ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیا, ایسا نہیں ہے. بزرگ قرب قیامت تک موجود رہیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کوئی اس لیول کا بزرگ ہو جو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. میں تو بزرگ نہیں ہوں نا, میرے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بندہ آیا, اس کے بچی کی بیمار تھی, اس نے کہا مفتی صاحب پھونک لگا دو. میں نے کہا بھائی میں پھونکوں والی سرکار نہیں. انہوں نے کہا پلیز کائنڈلی. میں نے فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا, وہ ٹھیک ہو گیا. مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے کہا بھائی میرے کو علوم نہیں ہے, لیکن میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ تمہاری بچی ہو سکتا ہے ویسے ہی ٹھیک ہونے والی ہو. کیا خیال؟ ویسے ہی ٹھیک ہونے والی ہو, اب تم نے پھونک. دوسرا, بعض دفعہ انسان کو کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ میں تو شفا ہے نا, تو اس کے لیے شف سرکار کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے پھر جب آپ کے بزرگ کی کرامت ہو سکتی ہے تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. کرامت سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ. کرامتیں کبھی کبھار ظاہر ہوتی ہیں, کرامت سینٹر نہیں ہوتا کہ جو لنگڑا آ رہا ہے ٹھک سے یوں کیا سیٹ ہو گیا, کرسی پہ بیٹھا ہوا ٹیڑھا میڑا, الائنمنٹ آؤٹ ہوئی ہے, پھونک لگائی الائنمنٹ صحیح ہو گئی. گاڑی کی الائنمنٹ کر دے بھائی, تو ہماری گاڑی ہر کھڈے میں آتی ہے, کراچی میں کھڈے اتنے, ہم تو الائنمنٹ ہی صحیح کرتے رہتے ہیں. اور بزرگ بھی تو ہو, شف سرکار بزرگ ہے, بزرگوں کا ڈریسنگ تو دیکھو. سب سے پہلی علامت بغیر داڑھی کا بزرگ اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ پوری داڑھی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بخاری مسلم میں, آف اللحا, داڑیاں بڑھاؤ. جو پیغمبر کے حکم کو فالو نہ کرے کھلے عام, وہ بزرگ کہاں سے ہو گیا؟ اچھے لوگ بغیر داڑھیوں والوں میں بھی ہوتے ہیں, میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا. بہت سے بغیر داڑھی والوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, تو ان کی نیکیاں یا ان کے کارناموں کو ضائع کرنا بتانا مقصد نہیں ہے. لیکن پراپر بزرگ کبیرہ علانیہ گناہ سے بچتا ہے, وہ سنت کو فالو کرتا ہے. تو آج کل کے مونچھیں دیکھو ان بزرگوں کی, اور داڑیاں ہیں نہیں, اور کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, گولے گنڈے کی دکان لگ رہی ہوتی ہے, نیلے پیلے گلابی. ابے کو بزرگ ہے,
بزرگوں کے مزاج میں تو سادگی ہوتی ہے. خانقاہیں گولے گنڈے کی دکانیں پوری ان کی, بکرے مکرے, ابھی کیا بولوں میں ان لوگوں پہ, چھوڑو.